अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सर। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपके पास आने में थोड़ी देर हो गई। असल में जब आपका ड्राइवर पैगाम लेकर पहुंचा तो काफ़ी मरीज़ बैठे हुए थे। उन्हें फ़ारिग करने में कुछ देर लग गई। अच्छा नहीं लगता ना कि किसी बड़े आदमी की कॉल पर बेचारे गरीबों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। वैसे भी मुझे तसल्ली थी कि आपको कोई एमरजेंसी नहीं हो सकती। एमरजेंसी की सूरत में आप इतनी दूर से मुझे बुलाने के बजाय यहीं पर किसी डॉक्टर से रब्ता करते। यकीनन आपने मुझे सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चेकअप करवाने बुलाया होगा। ये डॉक्टर मारिया थी जिसे शहरयार के हुक्म पर पीराबाद से बुलवाया गया था। उसके पहुंचने तक वो गोया दहकते अंगारों पर चलता रहा था और अब अंगारों जैसी ही सुर्खी उसकी आंखों में उतरी हुई थी, जिससे मुकम्मल तौर पर बेखबर डॉक्टर मारिया अपने देर से आने की वजाहत पेश करते हुए बड़ी मगन सी अपने शोल्डर बैग से स्टेथोस्कोप निकालने के बाद उसकी तरफ बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई की नब्ज़ चेक करनी चाहिए। खबरदार, दूर रहो मुझसे और आराम से इस कुर्सी पर जाकर बैठो। उसके कलाई पकड़ने से पहले ही शहरयार ने बेहद सर्द लहजे में हुक्म जारी किया। ले, ले, लेकिन सर, मैं आपका चेकअप कैसे करूँगी? वो हकलाई। कैसा चेकअप? क्या वैसा ही जैसा तुमने पीराबाद में चौधरी इफ्तिखार की हवेली में किया था? शहरयार ने तंज से पूछा। मैं समझी नहीं सर, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? मैंने तो अपनी तरफ से आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया था। आपकी तबीयत चंद घंटों में ही संभल गई थी। अब भी आप मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। फिर आपको मुझसे क्या शिकायत है? क्या आपके ख्याल में मुझसे आपकी खिदमत में कोई कोताही हो गई है? वो उसके हुक्म पर कुर्सी पर टिक तो गई, लेकिन खौफजदा से अंदाज में उसने एक ही सांस में कई वजाहतें और सवालात कर डाले। मेरी खिदमत? शहरयार किसी सांप की तरह फुनकारा। खिदमत तो तुमने चौधरी इफ्तिखार की है। मुझे तो तुम अब ये बताओगी कि इस खिदमत के सिले में चौधरी ने तुम्हें कितनी रकम अदा की है? मैं समझी नहीं। डॉक्टर मारिया ने अपने होंठों पर जुबान फेरी। तो फिर ये देख लो, शायद इन्हें देखकर तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाए। उसने साइड में रखे हुए लिफाफे से तस्वीरें निकालकर उसके सामने मेज़ पर फेंकीं। इन तस्वीरों की तादाद 3 थी। उस वक्त उसने आफताब के सामने महज एक ही तस्वीर निकाल कर देखी थी, और वो तस्वीर इतनी शर्मनाक थी कि वो लिफाफे में मौजूद दूसरी तस्वीरें निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। तस्वीर में उसे और एक लड़की को जिस शर्मनाक अंदाज में दिखाया गया था, इसके बाद तो उसे अपना दिमाग ही भग से उड़ता हुआ महसूस हुआ। जब ही उसने आफताब को भी बेहद सर्द महरी के साथ नज़रअंदाज कर दिया था। को एजुकेशन में पढ़ने, मिक्स गैदरिंग्स में शिरकत करने और कई ख़वातीन से दोस्ती होने के बावजूद उसे अपने किरदार पर हमेशा नाज रहा था। ना खुद उसने कभी हदूद पार की थी और ना ही किसी और को ये मौका दिया था कि वो उसके शफाफ किरदार पर बदनुमा दाग बन सके। लेकिन ये तस्वीरें कह रही थीं कि वो तस्वीर में मौजूद लड़की के साथ हर हद पार कर गया था। तस्वीरें इतनी बेबाक और शर्मनाक थीं कि उस जैसे शफाफ किरदार के मालिक शख्स के बजाय कोई करप्ट आदमी भी होता तो हवास खो बैठता। क्योंकि बहरहाल तस्वीरों के हकीकी या गैर हकीकी होने से कतई नज़र उन्हें खींचे जाने का मकसद सिर्फ़ एक ही हो सकता था। वो था तस्वीर में मौजूद बंदे को ब्लैकमेल करना, और वो जानता था कि अपने कैरियर के इस पहले मरहले पर वो किसके गले में अटक गया है और कौन था जो उसको अपनी राह से हटाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकता था। ये सब कब और कैसे हुआ होगा, ये समझना भी उसके लिए 2 जमा 2 4 की तरह सीधा साधा हिसाब था। आफताब ने ठीक कहा था कि चौधरी किसी सूरत भी एतबार के लायक नहीं, लिहाजा तबीयत बिगड़ने पर तिबी इमदाद के बहाने उसे हवेली के अंदर ले जाया गया और इलाज के लिए लेडी डॉक्टर मारिया को बुलाया गया। हालांकि मरकज़ सेहत में तो मेल डॉक्टर भी मौजूद था। डॉक्टर मारिया के आने तक वो बेहोश हो चुका था। बेहोशी के इस आलम में उसके साथ क्या कुछ किया गया, उस वक्त उसे खबर नहीं हो सकी, लेकिन अब तस्वीरें देखकर समझ आ रहा था कि उसकी बेखबरी से फ़ायदा उठाकर दुश्मन गज़ब की चाल चल गया था। डॉक्टर मारिया की सूरत में उसके सामने दुश्मन का जो अहम तर मोहरा मौजूद था, उसने सबसे पहले उसी से निमटने का सोचा था। इसलिए अब वो उसकी रिहाइशगाह पर उसके सामने मौजूद थी। ये क्या है? आप ये बेहुदा तस्वीरें मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तस्वीरों पर नज़र पड़ते ही डॉक्टर मारिया का चेहरा सफ़ेद हो गया था, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए गुस्से का इजहार करने की कोशिश की। अच्छा, तो ये तस्वीरें बेहुदा हैं? कमाल है।
اس بات کا خیال آپ کو تصویریں اترواتے وقت کیوں نہ آیا؟ آپ مجھ پر کس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں؟ میں آپ کی یہ فضول الزام تراشیاں سننے کے لیے کسی صورت بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ اس کے طنز پر تنتناتی ہوئی اپنی جگہ سے وہ کھڑی ہوئی۔ آرام سے تشریف رکھیں خاتون، میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ میرا ان تصویروں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بے بسی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان تصویروں میں جو لڑکی نظر آ رہی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ان تینوں میں سے کسی بھی تصویر میں لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کا چہرہ واضح ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک مضبوط دلیل پیش کی، لیکن لہجے کا کھوکھلا پن اس دلیل کو کمزور ثابت کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تصاویر 2 دن پہلے اس وقت چودھری افتخار کی حویلی میں کھینچی گئیں جب میں بے ہوش تھا۔ نمبر دو کہ یہ تصویر میں آپ کی شکل نہ صحیح مگر شانوں تک کٹے ہوئے براؤن اور گولڈن بال صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس ہیئر سٹائل اور ہیئر کلرز والی کوئی دوسری خاتون میں نے ان چند دنوں میں اپنے آس پاس بالکل نہیں دیکھی۔ اس نے اپنے دلائل پیش کیے تو وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر جھکا کر آہستہ سے بولی، آپ بہت ذہین ہیں۔ تعریف کے لیے شکریہ، لیکن بہرحال میں نے آپ سے یہ تعریفی کلمات سننے کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی۔ میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ جانتا تو ہوں، مگر یوں سمجھیے کہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس کی ایما پر یہ کام کیا اور اس کے لیے کیا قیمت وصول کی۔ یقیناً اس کام کی قیمت تو اس سیلری کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اچھی ہوگی جس کے لالچ میں آپ نے شہری زندگی چھوڑ کر ایک گاؤں میں آ کر رہنا اور جاب کرنا منظور کر لیا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے ہوئے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، لیکن در حقیقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسیحا کے روپ میں اس کرپٹ لڑکی کے ساتھ کس بری طرح پیش آئے۔ ڈاکٹر ماریا نے اس کی ہر بات خاموشی سے سنی، پھر منہ سے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کے سامنے جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ جتنا چاہیں مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی آپ کی طرح ٹریپ کیا گیا ہے۔ میں اپنی خوشی سے اس مکروہ کام کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان اس نے یہ چند جملے کہے تو شہریار چونکا۔ کیا مطلب؟ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ممی نے خود جاب کر کے بڑی جدوجہد سے مجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا۔ مجھے پریکٹس شروع کیے صرف 3 سال گزرے ہیں۔ اپنی ملازمت کے بعد میں نے ممی سے جاب چھڑوا دی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بہت مطمئن زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک مصیبت نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ ایک روز میں اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی کہ ایک آدمی نے مجھے روک کر ضروری بات کے لیے قریبی ریسٹورنٹ چلنے کا کہا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ہم ریسٹورنٹ پہنچے تو اس نے چائے پینے کے دوران مجھے پیر آباد کے مرکز صحت میں رہائش اور اچھی سیلری کے ساتھ جاب کی آفر کی۔ اس شخص کی پیشکش پرکشش تھی، لیکن میں شہر چھوڑ کر گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جس پرائیویٹ ہسپتال میں جاب کر رہی تھی وہ بہت نامور تھا اور وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ اپنی وہ جاب چھوڑ کر میں پیر آباد آ جاتی تو تجربہ کار ڈاکٹرز کی رہنمائی سے محروم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ میری ممی کا تھا۔ ساری زندگی ملازمت کرنے کی وجہ سے ممی بہت سوشل تھیں۔ جاب چھوڑنے کے باوجود ان کا دوستوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں پیر آباد آتی تو انہیں بھی یہاں آنا پڑتا، اور یقینی بات ہے کہ گاؤں کی محدود زندگی میں وہ بور ہو جاتی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے اس شخص کی بہت اچھی آفر کے باوجود اس ملازمت کے لیے انکار کر دیا۔ اس نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور اب اپنے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ میرے انکار کے باوجود وہ شخص مسلسل میرے پیچھے لگا رہا۔ سیلری کی آفر بھی ڈبل کر دی، لیکن مجھے اس طرح پیچھے پڑنے سے کچھ چڑ ہو گئی، اس لیے میں نے پھر انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا اصرار دھمکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ جب میں ان دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہ لائی تو میرے ساتھ وہ گھٹیا چال چلی گئی، جس کے بعد میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ کیسی چال؟ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو کر اپنی ہتھیلی کی لکیروں کو کھوجنے لگی تو شہریار کو اسے ٹوکنا پڑا۔ ایک دن ہسپتال جاتے ہوئے مجھے راستے میں اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے کون تھے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں چند گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں ان کے قبضے میں رہی،
پھر ہوش میں آنے کے بعد مجھے واپس میرے گھر پہنچا دیا گیا۔ چونکہ یہ سب چند گھنٹوں میں میرے ڈیوٹی آورز میں ہوا تھا، اس لیے ممی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ خود میں نے بھی کچھ نہیں بتایا کہ میرے اندازے کے مطابق کڈنیپرز نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اگلے ہی دن ڈاک سے موصول ہونے والی میری شرمناک تصویروں نے مجھے بتایا کہ مجھے کس طرح ٹریپ کیا گیا ہے اور کس لیے کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں پیر آباد آنے سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے مجھے یہ مطالبہ ماننا پڑا، اور شاید اسی بلیک میلنگ سے ڈر کر آپ نے میرے خلاف کھیلے جانے والے ڈرامے کا حصہ بننا بھی منظور کر لیا۔ شہریار نے نتیجہ اخذ کیا۔ جی ہاں، اس کا سر جھک گیا۔ میں واقعی مجبور ہو گئی تھی۔ بدنامی کے خوف سے میں نے وہ دوا فراہم کر دی جس کو کھا کر آپ کی حالت بگڑ گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کی بے ہوشی کے دوران ہی یہ شرمناک تصویریں بھی کھینچ لی گئیں۔ میں نے اپنے طور پر احتجاج ضرور کیا، لیکن میری اپنی تصویروں نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے تسلی دی کہ آپ کے ساتھ کھینچی جانے والی تصویروں میں میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ پورا بھی کیا گیا، لیکن آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے حقیقت سمجھ گئے۔ ذہانت کی بات نہیں، یہ بالکل سیدھا سادہ معاملہ ہے جو ذرا سا غور کرنے پر کسی بھی شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اتنا لمبا کھڑاگ ان لوگوں نے صرف مجھے ٹریپ کرنے کے لیے تو کھڑا نہیں کیا ہوگا۔ حالات سے ظاہر ہے کہ وہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ آپ چند تصویروں کی وجہ سے کب تک ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی رہیں گی؟ میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بے بسی سے بولی، تھوڑی سی ہمت کریں۔ آپ ہمت کر کے بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جائیں تو ہم دونوں مل کر چودھری کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کسی ریکارڈ پر لانا تو دور کی بات، میں چودھری کے سامنے بھی اسے نہیں دہرا سکتی۔ ڈاکٹر ماریا نے صاف انکار کیا۔ لیکن کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب تصویروں سے بھی بڑھ کر میری ایک کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں پیر آباد آتے ہوئے اپنی ممی کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ مجھے یہاں ارجنٹ آنا پڑا تھا، جبکہ ممی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے تمام احباب سے الوداعی ملاقات کر کے اور گھر کا ضروری سامان سمیٹ کر یہاں آئیں، لیکن وہ نہیں پہنچیں۔ آج صبح میں نے ان سے فون پر رابطہ کرنا چاہا تو دوسری طرف سے کسی اجنبی نے میری کال ریسیو کی اور مجھے بتایا کہ میری ممی اس کے قبضے میں ہے۔ اگر میں نے کسی بھی معاملے میں زبان کھولی تو میری ممی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ انسانیت کے ناطے صرف یہ سوچ کر بتایا ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ میں بہرحال آپ سے اس کے سوا مزید کوئی تعاون نہیں کر سکتی۔ وہ یکدم ہی روڈ ہو گئی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، آپ کھل کر میرے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی، لیکن کچھ سوالات کے جواب تو دے سکتی ہیں۔ کیسے سوالات؟ آپ پوچھ کر دیکھ لیں۔ اگر مجھے لگا کہ ان سوالات کے جواب دینا میرے اور ممی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو میں آپ سے تعاون کروں گی۔ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ آپ تسلی رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شہریار نے اسے یقین دلایا۔ پھر اگلے 15 منٹ ان دونوں کے درمیان سوال جواب کا سلسلہ جاری رہا، جس کے دوران وہ اپنے سامنے رکھے نوٹ پیڈ پر کچھ ضروری نوٹس لیتا رہا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے مطمئن ہوتے ہوئے ڈاکٹر ماریا کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی اور خود فون پر مصروف ہو گیا۔ آئی جی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا محکمہ آخر کیا کرتا پھر رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب کہ آپ کس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے نہایت غصے کے ساتھ پوچھے گئے سوالات کے جواب میں اس نے ٹھنڈے لہجے میں بے نیازی کا تاثر دیتے ہوئے پوچھا، خواجہ سراؤں کی گرفتاری کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ کیا محکمہ پولیس کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں رہا ہے جو آپ لوگ ان مظلوم افراد کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کو یقیناً اس کی یہ بے نیازی ناگوار گزری تھی، چنانچہ اس کا لہجہ کچھ اور خراب ہو گیا۔ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے سر، جس پر محکمہ پولیس پوری جانفشانی سے کام کر رہا ہے۔ اس بار آئی جی مختار مراد نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹاپ سیکرٹ معاملہ؟ وزیر اعلیٰ نے ایک استہزائیہ سا ہنکارا بھرا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ایک نجی معاملہ ہے جس کے پیچھے آپ محکمہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے اور آپ کے داماد نے پریس اور پبلک کو بتایا ہے مجھے بھی بس اتنا ہی معلوم ہے؟ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔
میں جانتا ہوں کہ میرے محکمے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ملازمت تو پولیس کی کرتے ہیں لیکن خدمت سیاستدانوں کی انجام دیتے ہیں۔ آپ کو بھی آپ کے کسی نمک خوار نے بہت کچھ بتا دیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ملک کی مفادات میں ہی ہو رہا ہے۔ مختار مراد نے اسپاٹ سے لہجے میں وضاحت دی۔ سیاستداں ہونے کا تانا نہ دیں آئی جی صاحب، سیاستداں تو آپ کے سمدی صاحب بھی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے آپ کے داماد من مانی کرتے پھر رہے ہیں۔ انہیں تو دو طرفہ سپورٹ مل گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سجاد رانا کا یہ پاگل پن اسے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کی بیٹی کے اغوا اور موت کے پیچھے خواجہ سراؤں کا کوئی گروپ تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہر بھر کے خواجہ سراؤں کا جینا دوبر کر دے۔ پریس نے پہلے ہی اس سلسلے میں اچھا خاصا طوفان اٹھایا ہوا ہے۔ خواجہ سرا الماس کے پولیس کسٹڈی میں مارے جانے کا میڈیا نے بڑی شدت سے نوٹس لیا ہے۔ ایکسکیوز می سر، خواجہ سرا الماس کو پولیس کسٹڈی میں مارا نہیں گیا بلکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مختار مراد نے فوراً دخل دے کر انہیں ٹوکا۔ یہ تو آپ کا موقف ہے نا، جس پر پبلک یقین نہیں کرتی۔ پولیس کسٹڈی میں ملزمان پر کیے جانے والے غیر انسانی تشدد کے نتیجے میں ان کی جان چلی جانا اور اس واقعے کو خودکشی قرار دے دینا آپ کے محکمے کی بہت پرانی روایت ہے، جس سے آپ اب سب ہی واقف ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے اس الزام کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ الماس کی موت واقعی خودکشی کے نتیجے میں ہوئی تھی، ورنہ ہم اس سے جو معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے حصول کے لیے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ میرے اس بیان پر یقین کریں یا نہ کریں۔ بہرحال میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے کال کرنے کا کیا سبب ہے۔ ظاہر ہے آپ نے ان گزرے ہوئے واقعات پر گفتگو کے لیے تو اتنی زحمت نہیں کی ہوگی۔ مختار مراد نے چبا چبا کر بولتے ہوئے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور پہنچ اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ خود بھی کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی پارٹی کی حکومت میں ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر عروج و زوال کے دور سے گزرتا رہتا ہو، ان پر مکمل طور پر حاوی ہو سکتا۔ میرے پی آر او نے مجھے اطلاع دی ہے کہ لاہور کے سارے خواجہ سرا مل کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ہیں، کیونکہ کل رات پولیس نے پھر کسی خواجہ سرا کو گرفتار کیا ہے، اور ویسے بھی پولیس مسلسل ان لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ تفتیش کے نام پر ان لوگوں کو کئی گھنٹے تھانوں میں بٹھا کر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کام دھندا متاثر ہوتا ہے، اور شاید وہ لوگ بھی جو ان کی خدمات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مختار مراد نے یہ بات صرف دل میں سوچی مگر کہی نہیں۔ پچھلے عرصے کی تحقیقات کے نتیجے میں ایسے چند افراد کے نام سامنے آئے تھے جو سرکاری طور پر بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور ان افراد کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ جس دوسری قسم کا شوق رکھتے ہیں، اس کی تسکین کے لیے انہیں اس قسم کے افراد کی ہی حاجت ہوتی ہے۔ ان کے محکمے کو ثبوت تو نہیں ملے تھے، لیکن انہیں شک سا تھا کہ خواجہ سراؤں میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے جو پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور ان شوقین افراد کا دل بہلانے کے عوض قیمتی معلومات حاصل کر کے پڑوسی ملک تک منتقل کر رہے تھے۔ سندر رام کی ٹیکسٹائل مل میں تیار کردہ کپڑے کے چند مخصوص تھانوں کا انڈین آرمی کے ہاتھ ہی فروخت کیا جانا ایک بہت ہی قابل غور بات تھی۔ یقیناً کپڑے کے یہ تھان معلومات کی خفیہ ترسیل کا ذریعہ بنے رہے تھے۔ سندر رام کی موت کے بعد چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس سلسلے میں حتمی ثبوت تو کوئی نہیں تھا، بس واقعات کی ترتیب کو سامنے رکھ کر ہی قیاس آرائی کی جا سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ محکمہ پولیس کی طرف سے آپ مجھے اس سلسلے میں یقین دہانی کروائیں کہ اب شہر کے کسی خواجہ سرا کو تنگ نہیں کیا جائے گا، تاکہ میں احتجاج کے لیے آنے والوں کو مطمئن کر سکوں، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کا محکمہ میڈیا کی زبردست تنقید کی زد میں آ جائے گا۔ اس کی سوچ اور پریشانیوں سے بے خبر وزیر اعلیٰ اپنی ہی کہے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیں وعدہ۔ مختار مراد نے جان چھڑائی۔ آپ نے اور آپ کی پارٹی نے اس سے پہلے کب عوام سے کیا ہوا کوئی وعدہ وفا کیا ہے جو اس ایک وعدے کے پورا نہ ہونے پر کسی کو حیرت ہوگی؟ یہ اس کے ذہن میں ابھرنے والی وہ سوچ تھی جس کا اس نے وزیر اعلیٰ کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جانے کو غنیمت جانتے ہوئے ریسیور واپس رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مشکل سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ ریسیور اٹھانے پر اسے دوسری طرف سے ڈی آئی جی سجاد رانا کے آن لائن ہونے کی اطلاع ملی۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، اس نے مصروف سے انداز میں اجازت دی۔
ایک بیڈ نیوز ہے انکل۔ اس کی ہیلو کے جواب میں سجاد رانا کی کچھ پریشان سی آواز سنائی دی۔ کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کل رات جس خواجہ سرا کو گرفتار کیا گیا تھا وہ پولیس کسٹڈی میں مر گیا ہے۔ کیسے؟ اس اطلاع پر وہ بھونچ کے رہ گئے۔ حتمی طور پر تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن لاش کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ موت کا سبب زہر خورانی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد اس شخص کی مکمل تلاشی لی گئی تھی اور اس کے پاس موجود معمولی سے معمولی شے بھی قبضے میں لے لی گئی تھی۔ اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس نے اپنے پاس زہر رکھا ہوا تھا جسے کھا کر خودکشی کر لی۔ یقیناً اس کی موت کا سبب بننے والا زہر باہر سے ہی آیا تھا اور یہ بات ہمارے محکمے کے لیے بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تو تم نے بہت تشویشناک بات بتائی ہے۔ اس ایشو کو لے کر تو میڈیا بہت طوفان برپا کرے گا۔ پہلے ہی ہم پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی ہے۔ وہ بری طرح برہم ہو رہے تھے کہ ہمارا محکمہ کیوں ہاتھ دھو کر خواجہ سراؤں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ سجاد رانا کو وزیر اعلیٰ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کرنے لگا۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ شینا کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈی خود کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان کی صحت فی الحال اس لائق نہیں کہ کسی سیاسی محاذرائی میں الجھ سکیں۔ ان حالات میں اگر وزیر اعلیٰ بھی میڈیا کے ساتھ مل گئے تو ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی۔ ساری بات سن کر سجاد رانا نے تشویش کا اظہار کیا۔ اگر کی کوئی گنجائش ہی نہیں، وزیر اعلیٰ ہر حال میں میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ سستی شہرت حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع کرنے والا آدمی نہیں ہے وہ۔ بہرحال تم فی الحال سب سے پہلے تو ملزم کی موت کے وقت ڈیوٹی پر موجود عملے کی معطلی کے احکامات جاری کرواؤ، تاکہ پبلک کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ غفلت کے مرتکب ہونے والے افراد کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی کوشش کرنا کہ وہ بندہ پکڑا جائے جس کے ذریعے زہر دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ نچلے عملے میں سے ہی کوئی فرد ہوگا۔ میں اس دوران اوپر بات کرتا ہوں۔ ہم اپنے طور پر جو کوششیں کر سکتے تھے وہ کر لیں۔ اب انٹیلیجنس کے افراد کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ مختار مراد نے ہدایات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اگلا پروگرام بھی بتایا، جس کی سجاد رانا موجودہ حالات میں مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی دلی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کے قتل میں ملوث ایک ایک فرد کو اپنے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور سنائیے چودھری صاحب، اپنے اے سی صاحب کے کیا حال ہیں؟ کچھ دماغ ٹھکانے آیا محترم کا یا نہیں؟ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں ٹانگیں خوب پھیلا کر بیٹھتے ہوئے معظم تارڑ نے پوچھا۔ حال تو پتلا ہے بیچارے اے سی کا۔ کل بلایا تھا اس نے ڈاکٹر ماریا کو پوچھ گچھ کے لیے۔ تارڑ کی بات کا جواب دے کر چودھری نے حقے کی نئے منہ سے لگائی اور بے حد لطف اندوز ہونے والے انداز میں ایک نیا کش لیا۔ پھر کیا بتایا اسے ڈاکٹر ماریا نے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پریشانی میں پڑ جائیں۔ ان عورتوں کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب بندے کو پھنسا دیں۔ ایس پی نے تشویش کا اظہار کیا۔ ارے نہیں تارڑ صاحب، تسی فکر نہ کرو، ڈاکٹرنی پوری طرح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی کہ ہمیں مشکل پڑ جائے۔ آپ تو بس اب اطمینان سے اس دن کا انتظار کرو جب اے سی ہمارے سامنے ناک سے لکیریں نکالے گا۔ اس باری ایسا وار کیا ہے ہم نے کہ اس کا بچ نکلنا ممکن ہی نہیں۔ بڑے نام والے خاندان کا سپوت ہے۔ ہم سے اڑی لگا کر اپنے خاندان کی عزت رولنے کا خطرہ نہیں مول لے سکے گا۔ چودھری بے حد مطمئن تھا۔ بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کب اس سلسلے میں اے سی سے مذاکرات شروع کریں گے؟ 2-4 دن گزرنے دیں، پھر بات بھی کر لیں گے۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم چند دن اس اے سی کے بچے کے تڑپنے کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وڈی نیندیں اڑائی ہیں اس نے ہماری۔ اب کچھ دن وہ بھی تو رت جگہ منائے۔ ابھی تو بیچارہ اس الجھن میں پھنسا ہوگا کہ تصویریں ہم نے بھجوائی ہیں یا کسی اور نے۔ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے ہی تو میں نے ان تصویروں کے ساتھ کوئی خط پتر نہیں بھیجا تھا۔ شک بے شک اسے ہم پر ہی ہے، لیکن خود سے گل چھیڑنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا۔ چودھری کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ شہریار جس کے ہاتھوں اس نے ہمیشہ ذک اٹھائی تھی، اب اپنے داؤ میں پھنسا نظر آ رہا تھا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے شہریار کو بلیک میل کر کے اس سے اپنے کئی مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے چودھری صاحب، ایس پی سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا ذرا سا کھنکارا۔
اپنے باجوہ صاحب کچھ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹا لیا جائے تاکہ ان کی بھی بحالی ہو سکے۔ ایک تو باجوہ نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، ذرا حوصلہ نہیں اس آدمی میں، مجھے بھی بار بار فون کر کے میرے کان کھاتا رہتا ہے۔ اب آپ کو سفارشی بنا کر بھیج دیا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں جان چھڑاؤں اس بندے سے، ویسے ہی سالہ سب کی نظروں میں آ گیا ہے، بحال ہوگا تو بھی پریشانی ہی رہے گی ہمیں، چودھری نے ناگواری سے کہا۔ باجوہ کا یہی خیال ہے کہ آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ چودھری صاحب کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا ہے، مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس سارے سیٹ اپ سے الگ کرنے کے چکر میں ہوں۔ تو آپ اسے بتا دیں کہ اس کا خیال ٹھیک ہے، فارسٹ آفیسر کا کیا ہے، اس کی جگہ جو نیا بندہ آئے گا ہم اسے پارٹنر بنائیں گے، خام خواہ ایک شک زدہ بندے کو اپنے ساتھ نتھی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں، بہت کما لیا اس نے ہمارے ساتھ رہ کر، اب کسی اور کو موقع دے۔ یہ اتنا آسان بھی ثابت نہیں ہوگا چودھری صاحب، باجوہ بفر جائے گا، ہو سکتا ہے غصے میں آ کر وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کے بعد ہمارے نام بھی سامنے آ جائیں، ابھی تو جو کچھ ہے صرف شک کی حد تک ہے، باجوہ نے کوئی اقبالی بیان دے دیا تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ تارڑ نے اسے معاملے کی نزاکت کا احساس دلایا۔ میرے خیال میں آپ یہ گل اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، باجوہ نے اپنی تشویش کے ساتھ یہ دھمکی بھی آپ کے کانوں تک پہنچائی ہے۔ چودھری نے غصے سے بولتے ہوئے تارڑ کی شکل دیکھی تو وہ نظر چرا گیا۔ یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اعتراف تھا کہ واقعی باجوہ نے ایسی کوئی دھمکی دی ہے۔ تسی یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ایس پی صاحب، میں آپ باجوہ سے نمٹ لوں گا، تسی ریلیکس کرو۔ چودھری نے یکدم ہی موڈ بدل لیا اور نرم لہجے میں اسے تسلی دینے کے بعد ایک ملازم کو پکارا۔ او شیدے، ایس پی صاحب کے لیے کھانا شانا لگوا، بڑے دن گزر گئے ہم نے اپنے سجن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس کے انداز سے تارڑ نے اندازہ لگایا کہ وہ اب مزید اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور واقعی اس کمرے سے اٹھ کر ڈائننگ روم تک جانے اور کھانا کھانے کے دوران چودھری ادھر ادھر کے موضوعات پر ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا، لیکن باجوہ والا معاملہ دوبارہ نہیں چھیڑا۔ ایس پی بھی انجان بن گیا اور خوشگوار ماحول میں شاندار کھانا تناول کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد چودھری نے بالے کو بلوایا۔ حکم چودھری صاحب، وہ فوراً ہی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سنا ہے اپنے باجوہ صاحب کی زبان بڑی کھجلا رہی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، بس نہیں چل رہا کہ جو کچھ اندر ہے باہر نکال دیں، اور تو جانتا ہے کہ ہم ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ حکم کریں چودھری صاحب، باجوہ کا علاج ہو جائے گا، اگر لا علاج ہوا تو اسے وہاں بھی پہنچایا جا سکتا ہے جہاں ہر لا علاج مریض کو پہنچنا ہوتا ہے۔ بالے کو گویا اس کا من پسند مشغلہ ہاتھ لگنے والا تھا، جس کے بارے میں سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی سرد آنکھیں چمکنے لگیں۔ ابھی تو ایسا کر کے اس پر نظر رکھ، آگے کیا کرنا ہے میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی بھی انتہائی حکم صادر کرنے کے بجائے اس نے بالے کو صرف نگرانی کا کام سونپا۔ عین وقت پر اسے خیال آ گیا کہ باجوہ کو کوئی نقصان پہنچا تو ایس پی کھٹک جائے گا کہ یہ اسی کا کام ہے، اور فی الحال وہ ایس پی کی پارٹنرشپ سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ باجوہ کے مقابلے میں وہ اب بھی اس کے لیے کارآمد تھا، پھر وزیر اعلیٰ سے اس کی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ باجوہ کو کچھ ہوتا تو اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں تھا جو چودھری کے گلے پڑتا، لیکن ایس پی اسے پھنسوا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ بالے کو کچھ مایوسی ہوئی، لیکن ظاہر ہے وہ چودھری کے سامنے اس کے فیصلے پر اعتراض تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فرما برداری سے بولا، ایک کام اور کرنا، ڈاکٹر ماریا سے کہنا کہ تیار رہے، آج رات ہم اسے اپنے ڈیرے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں خود اسے رات کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گا، بالے نے جواب دیا اور پھر اس کا اشارہ پا کر باہر نکل گیا۔ چودھری مسرور سا آنے والی رات کے تصور میں کھو گیا، جو اسے اپنی کسی موٹی بھدی بیوی یا بازاری عورت کی بجائے ڈاکٹر ماریا جیسی بھرپور عورت کی قربت میں گزارنی تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتے اس شخص پر سجاد رانا نے ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ وہ کل رات ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں میں سے ایک تھا۔ پولیس کسٹڈی میں زہر خورانی کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے خواجہ سرا کی ہلاکت کے بارے میں یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس کی موت کا سبب کھانے میں شامل زہر تھا، فوری طور پر ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کی طرف ہی دھیان گیا تھا۔ خواجہ سرا کی موت کا انکشاف صبح اس وقت ہوا
جب رات والا عملہ واپس جا چکا تھا اور صبح اس کی جگہ نئے عملے نے لی تھی، تحقیقات کرنے والوں نے فوری طور پر رات والے عملے کو کال کر لیا۔ سارا عملہ حاضر ہو گیا مگر تنویر احمد نامی یہ سپاہی نہیں آیا۔ حاضر افراد سے تفتیش شروع کرنے کے ساتھ ہی 2 سپاہی تنویر احمد کے گھر کی طرف روانہ کیے گئے، جہاں اس کی بیوی نے بتایا کہ تنویر گھر پر نہیں ہے۔ وہ صبح ڈیوٹی سے واپس آتے ہی اپنے چند جوڑے کپڑے لے کر گھر سے نکل گیا تھا کہ کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ سپاہی نے اس بات کی اطلاع ایس پی کو دی۔ تنویر احمد کے بلاوے پر حاضر نہ ہونے پر ویسے ہی اس کی طرف سے کھٹکا ہو گیا تھا۔ اب جو اس کے گھر سے غائب ہونے کی اطلاع ملی تو یقین ہو گیا کہ خواجہ سرا کے قتل کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ ہے۔ برق رفتاری سے ہر طرف بندے دوڑائے گئے۔ تنویر احمد کے گھر سے کپڑے وغیرہ لے کر نکلنے سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ شہر سے باہر کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ اسی رخ پر تحقیق کی گئی۔ اس کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے ان کے بیرون شہر مقیم رشتہ داروں کے نام پتے معلوم کیے گئے۔ تنویر احمد کے گھر سے اس کی چند تصویریں بھی مل گئیں۔ سپاہی تصویروں سمیت ریلوے اسٹیشن اور بسوں کے اڈے کی طرف دوڑے۔ بالآخر اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں بس اڈے سے معلوم ہو گیا کہ اس حلیے اور شکل و صورت کا آدمی فلاں روٹ کی بس میں بیٹھ کر فلاں وقت روانہ ہوا ہے۔ بس جس شہر کی طرف گئی تھی وہاں تنویر احمد کی بیوی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس کی بہن رہتی تھی۔ اب پولیس کے پاس یہی حل تھا کہ یا تو یہاں سے کسی کو تنویر کے تعاقب میں روانہ کرے یا وہاں کی مقامی پولیس کو ذمہ داری سونپے کہ جیسے ہی تنویر احمد پہنچے اسے گرفتار کر کے واپس لاہور بھیجا جائے۔ لیکن سجاد رانا کی ذاتی دلچسپی اور سخت ہدایات کے باعث پولیس والوں نے کچھ غیر معمولی مستعدی دکھائی۔ ٹرانسپورٹ کمپنی سے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ وقت کے اس دورانیے میں ان کی کمپنی کی بس کہاں تک پہنچی ہوگی، اس علاقے کے تھانہ انچارج کو حکم دیا گیا کہ راستے میں ہی بس رکوا کر فلاں شخص کو گرفتار کرو اور فوری طور پر لاہور روانہ کرو۔ نتیجتاً اس وقت تنویر احمد ابھی اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے کہ مصداق ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے وہاں موجود تھا۔ سجاد رانا یہ معاملہ کسی اور پر چھوڑنے کی بجائے خود اس سے پوچھ گچھ کے لیے آ پہنچا تھا اور اب اس شخص کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس کے کہنے پر تم نے اس شخص کو زہر دیا؟ چند لمحوں تک اسے گھورنے کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا، اللہ پاک کی قسم سر، میں نے کسی کو زہر نہیں دیا۔ اپنی شہرگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تو پھر بھاگ کیوں رہے تھے شہر سے؟ اس نے کچھ اور کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ میں بھاگ نہیں رہا تھا سر، میری بہن کا فون آیا تھا کہ اس کے گھر والے کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں ایمرجنسی میں اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں پولیس والوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں نے بہت پوچھا مگر کسی نے نہیں بتایا کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مجھ پر لاک اپ میں بند خواجہ سرا کو زہر دینے کا الزام ہے۔ وہ اب کسی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا اور شاید وہ سب کہہ رہا تھا جو اس دوران اس نے اپنی صفائی میں کہنے کے لیے سوچا تھا۔ آپ خود سوچئے سر، میری بھلا اس خواجہ سرا سے کیا دشمنی تھی جو میں اسے زہر دے کر مارتا؟ سجاد رانا کو براہ راست مخاطب کر کے یہ جواب دیتے ہوئے اس نے پہلے تھوک نگل کر اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود کو ہزار سنبھال لینے کے باوجود بہرحال اس معمولی سپاہی کا ڈی آئی جی سے بات کرتے ہوئے پتا پانی ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں ہاشمی صاحب یہ شخص شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، بہتر ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ لوگ خود ہی اس سے سارا سچ جھوٹ اگلوا لیں گے۔ اس کے بیان کو خاطر میں لائے بغیر سجاد رانا نے ایس پی کو مخاطب کرتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں حکم دیا تو تنویر احمد کا جسم ایک بار پھر کانپنے لگا۔ اس نے پولیس کی ملازمت میں 5 سال گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھی اس سے سچ اگلوانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کریں گے۔ ان طریقوں کو مجرموں پر آزمانا مختلف بات تھی، خود پر سہنا اور بات۔ وہ فوراً ہی ڈھہ گیا۔ میں سچ بتاتا ہوں سر، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس سے قبل کے ایس پی کے اشارے پر اسے وہاں سے لے جایا جاتا وہ فوراً ہی بول پڑا اور دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ بولو، لیکن یاد رکھنا ایک لفظ بھی جھوٹ کہا تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ سجاد رانا نے اسے دھمکایا۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ اس نے یقین دہانی کروائی، پھر ذرا سا توقف کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں رات کے کھانے سے پہلے باہر پان والے کے کھوکھے سے سگریٹ لینے گیا تھا۔ سگریٹ لے کر واپس آیا تو ایک عورت نے آواز دے کر روک لیا۔ بیچاری اچھی خاصی بوڑھی عورت تھی۔
اس کے ہاتھ میں سلور کا ایک ٹفن موجود تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ پولیس نے میرے بے گناہ بچے کو پکڑ لیا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی قسمت کا مارا ہے کہ نہ تو مکمل طور پر عورت ہے نہ ہی مرد۔ بہن بھائی اس ناکردہ گناہ کے جرم میں بیچارے کے ساتھ حقارت سے پیش آتے ہیں۔ باپ ناراض رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے سر جھک گیا۔ ایک لے دے کر اکیلی ماں ہی ہوں جو اپنے لخت جگر کا دکھ سمجھتی ہوں۔ اب بھی پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے تو بہن بھائیوں اور باپ کو کوئی فکر نہیں۔ میں ہی ماری ماری پھر کر اس کے یہاں موجود ہونے کا معلوم کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں۔ پہلے کوشش کی تھی کہ اپنے بچے سے ملاقات کر لوں، لیکن جواب ملا کہ بڑے صاحب کی اجازت نہیں۔ مجھ ممتا کی ماری کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو گھر جا کر اپنے بچے کے لیے کھانا پکا کر لے آئی۔ اب جب سے یہاں انتظار میں کھڑی ہوں کہ کوئی رحم دل شخص نظر آئے تو اس کے ذریعے اپنے بچے کو کھانا بھجواؤں۔ تم تھانے سے نکلے تھے تب ہی تمہاری شکل دیکھ کر میں نے سمجھ لیا تھا کہ تم کسی نیک ماں باپ کی نیک اولاد ہو۔ بیٹا، اللہ کے واسطے مجھ دکھیاری کی مدد کرو، میرے بچے تک یہ کھانا پہنچا دو۔ اس کا پیٹ بھر جائے گا تو میرے کلیجے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں دکھوں کی ماری ماں اس بھلائی کے بدلے میں تمہیں ڈھیر ساری دعائیں اور یہ 500 روپے دوں گی۔ بس جناب، میں اس عورت کی باتوں میں آ گیا۔ کچھ میرا دل پس جا، کچھ 500 کے لالچ نے کام دکھایا۔ میں نے کھانے کا ٹفن عورت سے لیا اور قیدی کو پہنچا دیا۔ صبح کے قریب میں نے چکر لگایا تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو کھانے میں کوئی گڑبڑ تھی۔ بوڑھی عورت باتیں بنا کر مجھے بیوقوف بنا گئی ہے۔ گھبراہٹ میں میری اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوتے ہی میں گھر گیا اور پھر وہاں سے چند جوڑے لے کر بس اڈے چلا گیا۔ خیال تھا کہ کچھ دن بہن کے گھر چھپ کر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن راستے میں ہی دھر لیا گیا۔ اس نے ایک سانس میں ہی سب کچھ کہہ ڈالا۔ سجاد رانا کی تجربہ کار نگاہیں کسی پولی گراف مشین کی طرح اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو جانچتی رہیں۔ ان کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے ہیں جیسے اس نے بتایا ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس کی حماقت اور لالچ کی وجہ سے نہ صرف وہ پھنس گئے تھے بلکہ ایک اہم کلو بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ان کے مخبروں نے کئی دن کی محنت کے بعد جسم فروشی کے دھندے میں ملوث اس خواجہ سرا کا پتہ لگایا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ یہ خواجہ سرا کچھ بڑے عہدیداروں تک بھی رسائی رکھتا ہے اور اسی بنیاد پر اسے مشکوک قرار دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ شخص جاسوسی کا کام انجام دے رہا ہو۔ اگر وہ لوگ اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس شخص تک رسائی ممکن ہو سکتی تھی جس کی نگرانی میں یہ سب ہو رہا تھا، مگر اس کی ہلاکت سے سارا منصوبہ ہی دھرا رہ گیا۔ البتہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ دشمنوں کا ایک مہرا تھا جس کے ہاتھوں اپنے پھنسنے سے قبل ہی انہوں نے خود ہی اسے پٹوا دیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور چیک کرو کہ جو کچھ اس نے کہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ حکم بے معنی ہی ہے، لیکن تنویر احمد پر جو غصہ تھا وہ کسی صورت تو نکلنا ہی تھا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ بالکل سیدھی سادی تو بات ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی اس زبردستی کی بے جوڑ شادی کے خلاف قانونی مدد حاصل کرنے کے لیے درخواست دو۔ درخواست میں لکھ دوں گی، تم صرف دستخط کر دو۔ تمہاری درخواست کو آگے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ فریدہ کے حیرت بھرے لہجے میں کہی گئی بات کا جواب نہایت رسان سے دیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے ساری بات سمجھائی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں؟ آخر تمہیں مجھ سے کیا ہمدردی ہے کہ تم اپنے ہی گھر والوں کے خلاف مجھے اکسا رہی ہو؟ وہ عمر میں کشور سے کافی چھوٹی تھی، پھر دونوں کے درمیان حیثیت کا بھی واضح فرق تھا۔ اس کے باوجود وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے تم کا صیغہ استعمال کرتی تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف اکسا رہی ہوں۔ ایک عاقل و بالغ لڑکی کا کسی ذہنی طور پر پسماندہ شخص سے نکاح اس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے میں تمہارا ساتھ دوں، مگر تم یہ سب کرو گی کیسے؟ تم بھی تو میری طرح اس حویلی سے بنا اجازت باہر نہیں جا سکتی۔ چلو مان لیا کہ تمہاری کوئی ملازمہ میری درخواست کو کسی سرکاری دفتر تک پہنچا دے گی، لیکن درخواست پر غور کون کرے گا؟ سارے افسر اور قانون وڈے چودھری کی مٹھی میں ہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ انہیں کچھ کہہ سکیں۔ فریدہ مایوسی سے بولی، اس بات کی تم فکر نہ کرو، جو کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے ہی مجھے تم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ کشور مسکرائی، کون ہے وہ؟
اس بات کو رہنے دو، تم صرف درخواست بھجوانے کی بات کرو اور پھر انتظار کرو کہ کب تمہیں یہاں سے نجات ملتی ہے۔ کشور نے اسے ٹالا۔ یہاں سے نجات مل بھی گئی تو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا۔ اس حرکت کے بدلے میں الٹا میرے بھاجی بھی پھنس جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی انہیں بڑا دکھ دیا ہے، اب اور ان کی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ اب جو بھی کرنا ہوگا میں آپ ہی کروں گی۔ بیوقوف مت بنو، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں عورت کسی جانور کی طرح بے بس ہے۔ اس کے انکار پر کشور جھنجھلا کر بولی، تم نے وہ گل تو سنی ہوگی نا کہ وقت آنے پر چیونٹی بھی ہاتھی کو کاٹ لیتی ہے، بس میں بھی وقت کے انتظار میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مت مانو میری بات، ایسا کرو کہ مجھے اپنے اس کزن قربان کا پتہ بتا دو، کم از کم میں اس بیچارے کو تو تمہاری کوئی خیر خبر دے دوں۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے کشور نے بات کا رخ موڑ دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ قربان کا نام سنتے ہی فریدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس بار اس نے بنا کسی حیل و حجت کے اس کے سوال کا جواب دے دیا، پھر یکدم ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کشور نے بھی اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور واپسی کے لیے اٹھ گئی۔ بہزاد شاہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کھلے ہوئے دروازے سے اندر گئی تو اس نے وہاں فریدہ کو اس کے ساتھ ربڑ کی بڑی سی گیند سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بہزاد شاہ دلہن کو اپنے ساتھ کھیلتے پا کر بہت خوش تھا اور اس خوشی کا اظہار تالیاں بجا بجا کر رہا تھا۔ فریدہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن یہ مسکراہٹ خود پر کتنا جبر کرنے کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں پر سجائی ہوگی، کشور سمجھ سکتی تھی۔ دل میں گہرا تأسف لیے وہ اوپری منزل سے اتر آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کا بڑی چودرائن سے سامنا ہو گیا۔ وڈے لاڈ ہو رہے ہیں نویں بھاوج کے، جب دیکھو تب اوپر جاتی آتی نظر آتی ہے۔ وڈے چودھری صاحب نے منع بھی کیا ہے کہ اس سے زیادہ میل ملاپ کی ضرورت نہیں ہے، پر تیری مت میں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، جو جی میں آتا ہے وہی کرتی پھرتی ہے۔ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر اس نے فوراً تنقید کی۔ زیادہ کہاں جاتی ہوں اماں، بس پورے دن میں ایک ہی تو چکر لگتا ہے اوپر کا، اور وہ تو میں بہزاد شاہ کے لیے پہلے بھی لگاتی تھی۔ وڈی چودرائن نے سے بگاڑنا مناسب نہیں، یہ بات وہ بھی سمجھتی تھی، چنانچہ نرمی سے ذرا لاڈ بھرے لہجے میں بولی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور الماری میں کپڑوں کی تہہ کے درمیان چھپا کر رکھا گیا موبائل نکال کر آن کیا۔ ذرا دیر میں وہ آفتاب کو آج فریدہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا چکی تھی۔ آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اس طرح چپ رہ کر وہ تو اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ کام میرے مقابلے میں قربان زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ میں نے فریدہ سے اس کا پتہ معلوم کر لیا ہے، آپ اس پتے پر جا کر قربان سے ملیں۔ کسی دن موقع دیکھ کر ہم ان دونوں کی موبائل پر بات کروا دیں گے۔ قربان سمجھائے گا تو وہ سارے ڈر خوف بھول کر ہماری بات ماننے پر راضی ہو جائے گی۔ اس نے آفتاب کو قربان کا پتہ بتاتے ہوئے امید ظاہر کی۔ جو حکم بیگم صاحبہ، بندہ آپ کے حکم کا غلام ہے، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کرے گا۔ ویسے کیا بات ہے، آج کل آپ کی طرف سے ملاقات کا حکم ملنا بند ہو گیا ہے، اب ہم منتظر ہیں ایسے کسی پیام کے، تو آپ کی طرف سے خاموشی ہے۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وہ اچانک ہی شوخی پر اتر آیا اور کشور کو چھیڑا۔ اب اس کھنڈر سے انڈسٹریل ہوم میں ملنے کا جی نہیں چاہتا، اب کبھی ملیں گے تو ایسے ماحول میں جو ہمارے رشتے کے شان شان ہو۔ جب سے میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہے، اپنا آپ اتنا معتبر لگتا ہے کہ کسی عام سی جگہ پر آپ سے ملنے کے لیے آنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اس نے شرمیلے لہجے میں جواب دیا۔ بہت خوب، یعنی اب ملنے کے لیے لمبا انتظار کرنا ہوگا۔ آفتاب نے ایک مصنوعی سرد آہ بھری۔ کوئی حرج نہیں، ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اپنے لیے اس کی بے قراری محسوس کر کے اس کے دل میں فخر کا احساس جاگا اور وہ کھلکھلا کر شوخی سے بولی۔ جواباً آفتاب اس سے کچھ کہتا، اس سے قبل ہی کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ کشور نے جلدی سے لائن کاٹ کر موبائل ایک دراز میں ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے نچھی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ نچھی کی پھیلی ہوئی باچھوں پر اندر ہی اندر جزبز ہوتے ہوئے اس نے سختی سے پوچھا۔ آپ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی تھی بی بی؟ اس کے لہجے کی سختی کو خاطر میں لائے بغیر اس نے ہنوز پھیلی ہوئی باچھوں کے ساتھ بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، معلوم تو ہے کہ تجھے میرے سارے کام رانی کرتی ہے، پھر کس لیے منہ اٹھا کر چلی آئی ہے؟ اس نے کچھ اور سختی سے اسے جھڑکا۔ جیسی تہاڈی مرضی بی بی، میں تو وڈی چودرائن کے کہنے پر آئی تھی۔
وہ عجیب سے لہجے میں کہہ کر لہراتی بل کھاتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ کشور دروازے پر ہی کھڑی پرسوچ انداز میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بڑی چودرائن اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ کھل کر کبھی کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن آنے بہانے اسے جتاتی ضرور تھی کہ وہ اس کی نگرانی کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ دل ہی دل میں خود کو مزید محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کشور نچھی کے نظروں سے غائب ہونے پر دروازے پر سے پلٹ کر واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور سرہانے رکھی ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ لیکن یہ پریشانی ایسی نہیں تھی کہ کتابوں سے خود کو بہلا کر نظر انداز کی جا سکتی۔ ڈاکٹر ماریا کے متعلق آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں سر۔ آپ نے جو ایڈریس نوٹ کروایا تھا وہ لاہور کے اسی گھر میں رہتی تھیں۔ محلے والوں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ سینتھیا تقریباً 3 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ محلے والوں سے ان لوگوں کا زیادہ ملنا جلنا نہیں، البتہ سینتھیا آتے جاتے آس پڑوس والوں سے تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی۔ مجموعی طور پر محلے والوں کے مطابق دونوں ماں بیٹی شریف اور بے ضرر خواتین ہیں۔ ڈاکٹر ماریا کے پیرآباد آنے کے بارے میں سینتھیا نے 1-2 محلے داروں کو بتایا تھا اور یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ چند دن بعد وہ خود بھی بیٹی کے پاس چلی جائے گی۔ سینتھیا نظر نہیں آئی تو ان لوگوں نے یہی خیال کیا کہ وہ پیرآباد چلی گئی ہے۔ جن لوگوں کے ذمہ میں نے یہ معلومات جمع کرنے کا کام لگایا تھا، انہوں نے ڈاکٹر ماریا کے گھر کا جائزہ لیا ہے۔ گھر کا کافی سامان بندھا پڑا ہے، جس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ مکین کہیں جانے کی تیاری میں تھے۔ ڈاکٹر ماریا جس ہسپتال میں جاب کرتی تھیں، وہاں سے بھی یہی اطلاع ملی ہے کہ وہ بہت ایمرجنسی میں جاب چھوڑ کر گئی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہسپتال سے اپنے واجبات بھی وصول نہیں کیے۔ عبد المنان نے جو رپورٹ پیش کی وہ ڈاکٹر ماریا کی اپنے بارے میں مہیا کردہ معلومات کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، تھینک یو عبد المنان، مجھے امید تھی کہ تم یہ کام ذمہ داری سے انجام دو گے، اس لیے میں نے اسے تمہارے سپرد کیا تھا۔ مجھے آپ کے اس اعتماد پر خوشی ہے سر۔ اللہ نے چاہا تو میں آئندہ بھی آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ اس نے مؤدبانہ جواب دیا، پھر ذرا توقف کے بعد بولا، کیا بات ہے سر، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کیا آپ کو ڈاکٹر ماریا پر کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ نہیں، اصل میں ان کی والدہ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ماریا کے مطابق انہیں کسی نے حبس بےجا میں رکھا ہوا ہے اور اس بنیاد پر انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے سے قبل پہلے تصدیق کروا لوں، جب ہی کوئی سٹیپ لوں گا۔ تصویروں والا معاملہ اتنا نازک تھا کہ وہ اسے فی الحال عبد المنان سے بھی شیئر کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، اس لیے صرف اتنی سی بات بتا کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اوہ آئی سی، عبد المنان نے ہونٹ سکیڑے، پھر پوچھنے لگا، کیا ڈاکٹر ماریا نے کسی پر شک ظاہر کیا ہے؟ بہت صاف لفظوں میں تو نہیں، لیکن مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگا تھا کہ شاید چودھری افتخار کی طرف سے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر گریز کی راہ اپناتے ہوئے مختصر جواب دیا، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ عبد المنان فوراً مستعد نظر آنے لگا۔ فی الحال تو ہم خاموش رہیں گے۔ اگر ڈاکٹر ماریا کی والدہ 2-3 دن میں خود ہی واپس آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی کارروائی کریں گے۔ اس کا یہ جواب اس کی فطرت کے خلاف تھا، جسے عبد المنان نے محسوس تو کیا، لیکن مزید کوئی سوال کیے بغیر اس سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی شہریار کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا۔ تصویروں والا یہ معاملہ کتنا بڑا سکینڈل بن سکتا ہے وہ جانتا تھا۔ اس سکینڈل کے سامنے آنے پر ان کے خاندان کی ساکھ داؤ پر لگ جاتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے صرف تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ بھیجنے والے نے نہ تو اپنا تعارف کروایا تھا اور نہ ہی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھی تھی۔ ان حالات میں وہ چودھری افتخار سے براہ راست اس موضوع پر کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ صاف مکر جاتا کہ یہ میرا کام نہیں۔ وہ بہزاد شاہ کے ولیمے پر اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا حوالہ بھی دیتا تو بیکار جاتا۔ جو تصویریں اسے بھیجی گئی تھیں ان میں نہ تو ڈاکٹر ماریا کا چہرہ نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی اور ایسی شے دکھائی دے رہی تھی جس سے ثابت کیا جا سکتا کہ تصویریں حویلی کے اندر کھینچی گئی ہیں۔ وہ عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ہر لمحہ یہی فکر رہتی تھی کہ جانے ان تصویروں کی بنیاد پر کون سا مطالبہ کر دیا جائے۔ فی الحال تو وہ ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا کہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اقرار کرنے کا مطلب دشمن کے سامنے پسپائی اختیار کرنا تھا۔ ڈاکٹر ماریا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں سر۔ ٹیلی فون کی گھنٹی پر اس نے چونک کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی،
ٹھیک ہے، بات کروائیں۔ ڈاکٹر ماریا کا نام سن کر اس نے اجازت دی۔ ہیلو اے سی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے ڈاکٹر ماریا نے اس سے پوچھا، پھر اس کی طرف سے کوئی جواب دیے جانے سے قبل ہی بولی، ظاہر ہے آپ پریشان ہوں گے، میں نے آپ کی پریشانی کا سوچ کر ہی آپ کو فون کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ فی الحال یہی کہہ سکتا تھا، ورنہ ڈاکٹر ماریا کے فون کرنے یا نہ کرنے سے اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ اپنی مجبوری بتا کر وہ کسی بھی قسم کے تعاون سے پہلے ہی صاف انکار کر چکی تھی۔ تھینک یو تو جب کہیے گا جب میں آپ کو اپنے پاس موجود ایک زبردست خبر دوں گی۔ کیسی خبر؟ اس کے لہجے میں موجود جوش کو محسوس کر کے وہ اپنی کرسی پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کا فون تو محفوظ ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ آپریٹر یا کوئی اور ہماری گفتگو سن لے۔ اس نے خبر سنانے کی بجائے محتاط لہجے میں پوچھا، اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے موبائل پر کال کر لیں۔ اس نے اپنا موبائل نمبر نوٹ کروایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کال کرتی ہوں، اس نے کہا اور فوراً رابطہ منقطع کر دیا۔ چند سیکنڈز ہی گزرے ہوں گے کہ اس کا موبائل کال آنے کی نشاندہی کرنے لگا۔ اس نے جھپٹ کر کال ریسیو کی۔ آپ کی خاطر میں نے ایک اہم کام تو کر ڈالا ہے، لیکن ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی اور کو اس بات کا علم ہو گیا تو میں خود مشکل میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے احتیاط ضروری سمجھی۔ دوسری طرف سے وہی تھی اور اس کی ہیلو سننے کے بعد وضاحت پیش کر رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، آپ پلیز وہ بات بتائیں جس کے لیے آپ نے مجھے کال کی ہے۔ میرا موبائل بالکل محفوظ ہے۔ آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ آپ جو کچھ کہیں گی وہ میرے سوا کسی اور شخص کے علم میں نہیں آئے گا۔ اپنے ہیجان کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے ڈاکٹر ماریا کو تسلی دی، مجھے اس جگہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے جہاں چودھری نے آپ کی تصویریں اور ان کے نیگیٹیوز چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ چودھری کے ڈیرے میں موجود تہہ خانے کے ایک کمرے میں خفیہ تجوری ہے۔ اس تجوری میں وہ اپنے خاص کاغذات اور دوسری بیش قیمت اشیاء رکھتا ہے۔ آپ کی تصویریں بھی اسی تجوری میں رکھی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ڈاکٹر ماریا کی پرجوش لہجے میں فراہم کردہ معلومات کو سن کر اس نے حیرت سے پوچھا، کل رات میں چودھری کے ڈیرے پر اس کے ساتھ ہی موجود تھی۔ شراب کے نشے میں چور جب وہ میرے ساتھ اپنی منمانیاں کر رہا تھا، میں نے موقع دیکھ کر اس کے ساتھ یہ موضوع چھیڑ دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ نے اسی شہریار کو جو تصویریں بھیجی ہیں ان کو دیکھ کر اس کا سارا شک تو آپ پر جائے گا۔ وہ با اختیار آدمی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ آپ کی حویلی وغیرہ کی تلاشی لینے پر اتر آئے۔ جواب میں وہ بولا کہ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں، پھر بھی اگر کسی طرح یہ ممکن ہو جاتا ہے تو اسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے وہ تصویریں بڑی حفاظت سے اپنی خفیہ تجوری میں رکھی ہیں، جس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ بس پھر میں نے اس کو اس طرح اپنی باتوں میں الجھایا کہ اس نے خود ہی اپنی خفیہ تجوری کے بارے میں ساری تفصیل اگل دی۔ مگر خبیث ہے، بڑا چلاک، آپ کے بارے میں تو زبان کھول دی، لیکن میری ماں کے متعلق کچھ نہیں اگلا۔ اب کوشش کروں گی کہ اگلی بار میں اس کی زبان کھلوا سکوں۔ ماریا نے اسے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مستقل چودھری کی خلوت میں آنا جانا ہے۔ ظاہر ہے میں مجبور ہوں، میری کمزوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے مجھے اس کا مطالبہ بھی ماننا پڑتا ہے اور آئندہ بھی اس وقت تک ماننا پڑے گا جب تک میں خود کو ان کمزوریوں سے چھٹکارا نہ دلا لوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ فی الحال تو آپ خود کو بچانے کی کوئی تدبیر کریں۔ مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق پیرآباد میں عنقریب جو سالانہ میلہ لگنے والا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ چودھری کا پروگرام ہے کہ میلے سے پہلے آپ کو پیغام بھیجا جائے گا کہ آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ مزاحمت نہ کرنے کی صورت میں آپ کی تصویریں بھی منظر عام پر نہیں آئیں گی اور آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میلے میں دوسرے تماشوں کے ساتھ اپنی تصویریں بھی دیکھنے کے لیے تیار رہیے گا۔ ویسے بھی اس بار بہت بڑے پیمانے پر میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کئی سیاسی اور سماجی شخصیات مدعو کی جائیں گی۔ میڈیا کوریج تو لازمی ہے، سمجھیں آپ بری طرح پھنس جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر گزریں، بعد میں آپ کے پاس بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ وہ بہت خلوص سے مشورہ دے رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر شہریار کے رگوں پہ میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اس بار چودھری نے اس پر بہت کاری وار کیا تھا۔ سب کچھ اگر اسی ترتیب سے پیش آ جاتا جس طرح ڈاکٹر ماریا کے مطابق چودھری نے پلان کر رکھا تھا تو وہ بری طرح پھنس جاتا۔ چودھری کے سامنے ہتھیار ڈال دینے یا اپنے خاندان کے ناموس کو داؤ پر لگا دینے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہتا اور ان دو آپشنز میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کرنا اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔
اس وقت تو ڈاکٹر ماریا کی صورت میں ایک طرح سے اس کی غیبی امداد ہوئی تھی۔ وہ چودھری کے بچھائے ہوئے جال میں خود کو پھنسنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار سکتا تھا۔ آپ مجھ سے جتنا کوآپریٹ کر رہی ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا۔ پلیز آپ مجھے چودھری کی خفیہ تجوری کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیں، اس نے بے حد ممنونیت سے کہتے ہوئے درخواست کی۔ جواب میں ڈاکٹر ماریا اسے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے لگی۔ کرسی پر بیٹھی ادھیڑ عمر عورت کی نظریں وال کلاک پر جمی ہوئی تھیں۔ 3 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے، اسے صرف 5 منٹ ہی انتظار میں گزارنے تھے۔ 5 منٹ بعد اس کی معاون لڑکیاں وہاں پہنچ جاتیں۔ ندا اور ہنا نامی وہ دونوں لڑکیاں وقت کی بے حد پابند تھیں۔ انہیں اس شادی دفتر میں اس کے زیر نگرانی کام کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن وہ یہ بات بہرحال جانچ چکی تھی کہ دونوں لڑکیاں وقت کی پابندی کے معاملے میں بے حد ذمہ دار تھیں۔ انہیں ہر روز شام 6 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا تھا اور انہوں نے کبھی اس سلسلے میں کوتاہی نہیں برتی تھی۔ آج بھی انہیں معمول سے 3 گھنٹے قبل پہنچنے کا حکم دینے کے باوجود وہ مطمئن تھی کہ دونوں اپنی عادت اور تربیت کے مطابق ٹھیک وقت پر پہنچ جائیں گی۔ یہ یقین بے بنیاد نہیں تھا۔ وہ سب مل کر جن لوگوں کے لیے اور جس ٹاسک پر کام کر رہی تھیں، اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ذرا سی کوتاہی اور غفلت کا انجام ناکامی اور تذلیل کے ساتھ ساتھ بس اوقات موت بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ سب بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اب بھی انتظار کے 4 منٹ مزید گزرے تو اس نے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ پھر بیرونی حصے میں جو کہ بیک وقت انتظار گاہ اور استقبالیہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دونوں لڑکیوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 1 منٹ کا مختصر دورانیہ جیسے ہی گزرا اور گھڑی نے 3 بجنے کا اعلان کیا، اس کے آفس کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ یس کم ان، اس نے پروقار انداز میں اجازت دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور 2 نوجوان لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ دونوں لڑکیوں نے جدید تراش خراش کے شلوار قمیض زیب تن کر رکھے تھے۔ ان کی شکلیں آپس میں کافی ملتی جلتی تھیں، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آپس میں بہنیں ہیں۔ ہیو اے سیٹ، اس نے اسپاٹ لہجے میں ان دونوں سے کہا۔ تھینک یو میڈم۔ وہ دونوں کرسیاں کھسکا کر ان پر بیٹھ گئیں اور بنا سوال کیے منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اس طرح بے وقت اپنے بلائے جانے پر وہ اندرونی طور پر بے حد الرٹ تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ معمول سے ہٹ کر دفتر بلائے جانے کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ تم دونوں ہماری بہت اچھی ورکر ہو۔ اب تک تمہیں جو بھی کام سونپا گیا تم دونوں نے ہی اسے بہت اچھے طریقے سے انجام دیا، لیکن آج جو ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی ہے وہ نہ صرف مختلف ہے بلکہ بے حد نازک بھی ہے۔ اس کام کو کرنے میں تمہیں بے حد ہوشیاری اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ناکامی کا نتیجہ صرف ایک صورت میں نکلے گا اور وہ ہے موت۔ اس نے اپنے سپاٹ اور سرد لہجے میں گفتگو کے لیے تمہید باندھی۔ ہم ہر ممکن طریقے سے اپنے کام کو پرفیکشن کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہو ہی گیا تو اوپر سے حکم آنے سے پہلے ہم خود اپنے لیے موت کا انتخاب کر لیں گے۔ ہمارا جیون ہمارے دیش کی امانت ہے۔ ہمارے پتا نے بھی فرض کو نبھایا تھا، ہم سے بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ندا نامی لڑکی نے جواب دینے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس کا لہجہ ذرا سا نرم ہوا، پھر وہ ان دونوں کو ان کا کام سمجھانے لگی۔ وہ دونوں پوری توجہ سے اس کی بات سنتی رہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ کام کی نوعیت سچ مچ بڑی حساس ہے۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہیں اس نئے کام کو کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم لوگ میری بات سمجھ گئی ہو؟ یس میڈم، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ آپ کی ہدایات کے مطابق ہی ہوگا، ندا نے جواب دیا۔ اگرچہ دیکھنے پر دونوں بہنوں میں چھوٹی بڑی کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن وہ جس طرح ہر سوال کا جواب دینے کی ذمہ داری خود انجام دیتی تھی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ وہی بڑی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں روانہ ہو جاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ 6 بجے تمہیں یہاں اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ موجود ہونا چاہیے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا تو وہ دونوں خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ استقبالیہ پر ان کی مطلوبہ اشیاء موجود تھیں۔ ہنا نے ایک تھیلا کھول کر اس میں موجود اشیاء باہر نکالیں اور ایک سیاہ رنگ کا برقع، ایک بڑی سی چادر اور 2 عدد سن گلاسز تھیں۔ برقع اس نے ندا کو تھمایا اور خود چادر اوڑھنے لگی۔ اس کے چادر اوڑھ کر ایک پلو کو نقاب کے انداز میں چہرے پر پھیلا کر سن گلاسز لگانے تک ندا نے بھی برقع اوڑھ کر سن گلاسز لگا لیے۔
ان دونوں کو دیکھ کر اب کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو کچھ دیر قبل اس دفتر میں پہنچی تھیں۔ اس تیاری سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو اوکے کا اشارہ دیا اور ندا نے وہاں رکھا دوسرا بیگ اٹھا لیا۔ کینوس کا یہ بیگ اچھا خاصا بھاری تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس بیگ کو اٹھانے میں نخرے دکھاتی، لیکن اسے مستقل ورزش اور یوگا کی عادت کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس کے بیگ اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہی ہینا نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدموں کو حرکت دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا۔ اپنے ذاتی پرس ان دونوں نے پہلے ہی ایک دراز میں کھول کر اس میں رکھ دیے تھے۔ دفتر سے نکل کر وہ آرام سے سیڑھیاں طے کرتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگیں۔ اس 4 منزلہ عمارت میں مختلف نوعیت کے دفاتر تھے۔ سیڑھیاں اترتے وقت کسی نے انہیں دیکھا بھی ہوگا تو زیادہ نوٹس نہیں لیا ہوگا اور یہی سمجھا ہوگا کہ دونوں خواتین کسی شادی دفتر میں اندراج کے لیے یا پھر کسی عامل یا پروفیسر کے پاس اپنے کسی رکے ہوئے کام کی تکمیل کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ اس عمارت میں اس قسم کے دفاتر کی بھرمار کی وجہ سے اس طرح کے حلیے والی خواتین کا مسلسل آنا جانا لگا رہتا تھا اور کوئی بھی ان سے آنے جانے کا نوٹس لینے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ عمارت سے باہر نکل کر وہ دونوں پیدل چلتی ہوئی قریبی بس اسٹاپ کی طرف بڑھیں اور اسٹاپ پر آنے والی پہلی بس میں سوار ہو گئی۔ ہینا نے کنڈکٹر کو کرایہ ادا کیا۔ 2 اسٹاپ گزرتے ہی وہ دونوں بس سے اتر گئیں۔ یہاں سے وہ پھر ایک بس میں سوار ہوئیں۔ اس بس میں انہوں نے صرف ایک اسٹاپ کا فاصلہ طے کیا اور پھر ایک رکشے میں بیٹھ کر اسے ایک معروف مارکیٹ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے دفتر کے نیچے سے براہ راست رکشے میں بیٹھ کر مارکیٹ تک جا سکتی تھیں، لیکن وہ جو کام انجام دینے جا رہی تھیں اس کے لیے احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی رسک نہ لیا جائے۔ اب اگر کسی طرح وہ کسی کی نظروں میں آ بھی جاتی تو رکشے والا بعد میں ان کے دفتر کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکیٹ تک کا فاصلہ انہوں نے خاموشی سے گزارا۔ مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے 2 دکانوں سے خریداری کی اور بنا کسی حیل و حجت کے دکاندار کو اس کی مطلوبہ قیمت ادا کر کے آگے بڑھ گئیں۔ اب ندا کے ہاتھ میں کینوس کے بیگ کے علاوہ مزید 2 شاپنگ بیگ اور نظر آ رہے تھے۔ ہینا نے بھی ایک بڑا سا شاپنگ بیگ اٹھا رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ وہ کافی دیر سے مارکیٹ میں ہیں اور بہت سی خریداری کرنے کے باوجود ابھی اور بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ دونوں اپنے دائیں بائیں موجود دکانوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ آخر انہیں ایک ایسی دکان نظر آ گئی جو ان کی مطلوبہ خصوصیات کی حامل تھی۔ یہ ایک کپڑے کی دکان تھی جس میں تخت پر چاندنیاں بچھا کر کپڑے کے تھان ڈالے گئے تھے۔ دیواروں پر بھی کئی کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ 2-4 ذرا اچھی کوالٹی کے سوٹ ڈمی پر سجے نظر آ رہے تھے۔ دونوں بہنیں اس دکان میں داخل ہو گئیں۔ دکان کافی تنگ تھی۔ تخت اور گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے بچھائی گئی بینچوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ گاہک بینچ پر بیٹھتے تو ان کے گھٹنے تخت سے تقریباً ٹکرانے لگتے۔ وہ دونوں دکان پر موجود 3 خواتین کے درمیان سے راستہ بناتی بمشکل اندر داخل ہوئیں اور بینچ پر بیٹھ گئیں۔ بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود تھیلے نیچے زمین پر قدموں کے قریب رکھ لیے۔ ان تھیلوں میں کینوس کا وہ بھاری بیگ بھی شامل تھا۔ جی باجی، کیا دکھاؤں آپ کو؟ لون کے بڑے اچھے پرنٹ آئے ہوئے ہیں میرے پاس۔ ایک سیلز مین فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا تو پھر دکھاؤ، ہینا نے اسے جواب دیا۔ وہ تھان کھول کر ان کے سامنے پھیلانے لگا، ساتھ ہی سیلز مینوں والی مخصوص جذب بیانی کا مظاہرہ بھی کرتا رہا۔ یہ سوٹ دیکھیں باجی، بالکل نیا پرنٹ آیا ہے اور یہ والا کلر تو آج کل بہت ہی ان ہے۔ وہ ہر تھان کھولتے ہوئے تقریباً اسی طرح کے جملے ادا کر رہا تھا۔ اور بھی دکھاؤ۔ اس کے 5-6 تھان کھولنے کے بعد ندا نے فرمائش کی۔ دکان پر موجود دوسری گاہک خواتین اپنے لیے کپڑے کا انتخاب کر چکی تھیں اور اب ان کی سیلز مین سے قیمت پر بحث چل رہی تھی۔ باجی، آپ تو بہت ہی کم قیمت لگا رہی ہیں، اتنی تو ہماری خرید بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ 50 روپے کم کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اب مزید بحث مت کیجیے گا۔ انہیں کپڑے دکھاتے ہوئے سیلز مین نے اپنے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے ان کے درمیان ہونے والی بحث میں دخل دیا۔ اسی وقت ندا نے اپنے پیر کے قریب رکھے کینوس بیگ کو چپکے سے تخت کے نیچے دھکیل دیا۔ یہ والے پرنٹ کا ایک سوٹ پیس نکال دیں اور دوسرا وہ فیروزی والا دے دیں۔ ہینا، جس نے ندا کی کارروائی دیکھ لی تھی، کام مکمل ہوتے دیکھ کر سیلز مین سے بولی، اب مزید یہاں رکنا وقت ضائع کرنا تھا۔ سیلز مین نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا، البتہ اس کی زبان مسلسل ان دونوں خواتین کو کنونس کرنے کے لیے مصروف عمل تھی۔ ان دونوں نے بغیر کسی بحث و مباحثے کے اپنے خریدے ہوئے سوٹوں کی قیمت ادا کی
اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرا خریدا ہوا سامان بھی اپنے پیروں کے پاس سے اٹھا کر دکان سے باہر نکل گئیں۔ اس سامان میں وہ کینوس بیگ شامل نہیں تھا۔ کپڑے کی دکان سے نکلنے کے بعد انہوں نے کسی اور دکان کا رخ نہیں کیا اور مارکیٹ سے نکلتی چلی گئیں۔ یہاں سے انہوں نے پہلے والے طریقے پر ہی عمل کرتے ہوئے واپس اپنے دفتر کا رخ کیا، لیکن بس سے اترنے کے بعد وہ دونوں اکٹھی عمارت میں داخل نہیں ہوئیں۔ 1.5-2 گھنٹے قبل ایک ساتھ دوبارہ دکھائی دینے پر وہ کسی کے نوٹس میں آ سکتی تھیں، چنانچہ احتیاطاً 5 منٹ کا وقفہ دے کر اندر گئیں۔ دفتر پہنچ کر انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی 6 نہیں بجے تھے۔ برقعے اور چادر سے نجات حاصل کر کے واپس پہلے والے حلیے میں آنے کے لیے یہ مہلت کافی تھی۔ انہوں نے پھرتی سے یہ کام انجام دیا۔ خریدی ہوئی اشیاء اور برقعے وغیرہ کو ایک الماری میں رکھنے کے بعد وہ استقبالیہ پر یوں تر و تازہ کھڑی تھیں جیسے ابھی ابھی دفتر آئی ہوں۔ ٹھیک 6 بجے ان کے پاس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ان کی باس نے باہر آنے کے بجائے صرف دروازے سے ہی جھانک کر ان کی طرف دیکھا۔ ندا نے انگلیوں کی مدد سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ جواباً اس نے مطمئن سے انداز میں اپنا سر ہلایا اور واپس پلٹ گئی۔ ہنا اور ندا، جو کہ در حقیقت ارملا اور گیتا تھیں، اس کی بہت کارآمد ماتحت تھیں۔ اسے ان سے اسی کارکردگی کی امید تھی۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوتیں اور پھنس جاتیں تو کبھی لوٹ کر واپس دفتر نہیں آتیں۔ پھنسنے کی صورت میں وہ اپنے دیے ہوئے وچن کے مطابق وہ زہریلا کیپسول نگل لیتیں جو ہمہ وقت ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تھیں جو موت کو گلے لگاتے ہوئے ہچکچاتیں۔ ضرورت پڑنے پر جان دینا اور جان لینا انہیں بہت اچھی طرح سکھایا گیا تھا۔ وہ را کے مایا ناز ایجنٹ راجیش شرما کی بیٹیاں تھیں۔ راجیش شرما نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں ہی گزاری تھی۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جو کٹر برہمن تھا۔ اس کے ماتا پتا تقسیم کے وقت پاکستان سے ہجرت کر کے بھارت تو نہیں گئے، لیکن انہوں نے تقسیم کے فیصلے کو قطعی غلط قرار دیتے ہوئے ساری ذمہ داری مسلمانوں کے سر ڈال دی۔ ان انتہا پسند والدین کے زیر سایہ پلنے والا راجیش بھی انہی جیسی سوچ کا حامل تھا۔ چنانچہ پاکستان میں اپنے لیے خدمت انجام دینے والوں کے متلاشی رہنے والوں کی نظر انتخاب اس پر پڑ گئی۔ وہ ان کے لیے کام کرنے پر بخوشی راضی ہو گیا، لیکن اس کی زندگی نے زیادہ وفا نہیں کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے آقاؤں نے اس کی بیوی سنیتا سے رابطہ کیا۔ ان کے مشورے پر سنیتا نے اپنی دونوں بیٹیوں سمیت دکھاوے کا اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ بچیاں جوان ہو گئی تھیں۔ لوگ انہیں ہنا اور ندا کہہ کر پکارتے تھے، لیکن ان کی تربیت جن خطوط پر ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر اب بھی ارملا اور گیتا ہی تھیں، بھارت ماتا کی وہ قابل فخر بیٹیاں جن کے لیے جان دینا اور لینا ایک کھیل تھا۔ شادی دفتر کی آڑ میں انہوں نے اپنے قدم خوب جما رکھے تھے۔ اس دفتر کی انچارج اور ان کی باس ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا خوب جانتی تھی۔ ان کی کارکردگی کے طفیل اس نے بڑے بڑے افسروں سے کئی قیمتی راز اگلوائے تھے اور اب اپنے موبائل فون پر ریڈیو لگائے مختلف اسٹیشن ٹیون کر رہی تھی۔ آخر ایک اسٹیشن سے نشر ہونے والی نیوز نے اس کے کانوں تک اس کی مطلوبہ خبر پہنچا دی۔ شہر کی معروف مارکیٹ میں ایک کپڑے کی دکان پر ہونے والا بم دھماکہ کافی ہلاکت خیز ثابت ہوا۔ دھماکے نے اس دکان کے ساتھ ساتھ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کی کئی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رش کا وقت ہونے کی وجہ سے تمام ہی دکانوں پر اچھے خاصے گاہک موجود تھے، چنانچہ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس قسم کی پرتشدد کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور کسی کو عوام کی جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیوز ریڈر خبریں پڑھتے ہوئے وہی روایتی بیان دہرا رہی تھی جو اس سے قبل بھی ایسے مواقع پر دیا جاتا رہا تھا۔ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے بھی نہیں، وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ یس کم ان، اس نے تیزی سے اپنے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے اجازت دی۔ ندا کی میت میں ایک عمر رسیدہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ خاتون شکل اور لباس سے کافی خوشحال لگ رہی تھیں۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر جب انہوں نے اپنی بیٹی کی تصویر سامنے رکھتے ہوئے اس کے اور اپنے قوائف بتانا شروع کیے تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ ان ماؤں میں سے تھی جن کی بیٹیاں اپنے آئیڈیل جیون ساتھی کے انتظار میں عمر کا قیمتی حصہ گزار دیتی ہیں اور بعد میں مائیں ان کی تصویریں پرس میں ڈالے ان کے لیے کسی مناسب بر کی تلاش میں شادی دفتروں کی خاک چھانتی پھرتی ہیں۔ خاتون کا مسئلہ نہایت ہمدردی سے سنتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی نرمی تھی کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ ابھی کچھ دیر قبل یہ عورت ایک بم بلاسٹ کی خبر سن کر
بڑی شفاقی سے مسکراتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔